السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से इंशाअल्लाह आज हम सूरत तलाक़ की का तारुफ़, उसकी तशरीह तफ़सीर इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर देखेंगे। सूरत तलाक़ ये एक मदनी सूरत है। इसमें 12 आयतें और 2 रुकू हैं। और सूरत तलाक़ और सूरत उसके बाद सूरत तहरीम ये एक जोड़ वाली सूरतें हैं। ये दोनों सूरतें भी मदनी सूरतें हैं और मदनी सूरतों में बहुत ज़्यादा गहरी बातें आई हैं, यानी मामलात से रिलेटेड। इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी करता है, माशरे में ज़िंदगी करता है, घर में अपनी ज़िंदगी कैसे करना चाहिए, मामलात क्या होते हैं इंसान के एक दूसरे के साथ, इन तमाम चीज़ों पर मदनी सूरतों में रोशनी डाली गई है। और इन 2 सूरतों में एक ख़ास बात ये है कि ये 2 सूरतें ऐसी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब किया गया। देखिए, अक्सर सूरतें में कुछ हुर्फ़ मुक़त्तआत से शुरू हुई हैं, तो कोई या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस तरह हुई हैं। और इससे पहले की सूरतें, जो सूरत तलाक़ से भी पहले की सूरतें जो है, उसमें युसब्बिहुल्लाह यानी अल्लाह ताला की तस्बीह से सूरतें आई हैं। लेकिन ये 2 सूरतें ख़ास या अय्युहन नबिय्यु यानी नबी को डायरेक्ट ख़िताब करते हुए इन सूरतों को अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाया है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम नुक़्ता है। इस सूरत का तारुफ़ इस तरह है कि ये सूरत की पहली आयत में 2 मरतबा तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तलाक़ से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि इस सूरत में क्या टॉपिक आई है, क्या इस सूरत का मेन मवाद क्या होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने तलाक़ यानी डाइवोर्स के बारे में कहा है। ये पूरी सूरत का मौज़ू तलाक़ के अहकामात पर है कि कैसे तलाक़ देना है, तलाक़ किस चीज़ को कहते हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत तलाक़ रखा गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सूरत को निसाए सुग़रा कहा है, यानी छोटी सूरे निसा। सूरे निसा जैसे कि सूरे निसा है, उस तरह इस सूरत को छोटी सूर्य निसा कहा है, यानी इसमें औरतों के रिलेटेड ही अहकामात आए हैं, इस वजह से इसको निसाए सुग़रा कहा है। उबई बिन अबी हातिम ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक़ दी थी। वो अपने माँ बाप के पास चली गई थी, तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या करो, अपने घर वापस बुला लो, इसीलिए कि वो रोज़ा रखने वाली तहज्जुद गुज़ार औरत है और जन्नत में आपकी बीवियों में से हैं, तो लिहाजा आप उनको क्या करो, वापस बुला लो, बोल के अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब है। और उसके साथ साथ हमारे लिए भी, उम्मत के लिए भी इसमें अहकामात बताए गए हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान निकाह करता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं कि निकाह करना है तो ऐसे, जैसे हम बोल नहीं सकते नॉर्मल ज़बान में, जैसे कि मैं बोलूँगी चलो भाई आज हम शादी कर लेते हैं, हमारा निकाह हो गया। हम ऐसा बोलने से निकाह होता हमारा नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि हमको क्या करना है, निकाह की आयतें पढ़नी है, गवाह होना है, माँ बाप की रज़ामंदी होना है, उसके बाद क़बूल के अल्फाज कहना है। तो जब हमारा निकाह क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो तलाक़ भी
اگر زبان سے طلاق 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 بول دیے تو طلاق نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بھی کچھ رولز ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ تم کو جب نکاح کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں تو تم کو، جب ایک رشتے میں جڑنے کے لیے کچھ رولز ہیں تو ایک رشتے سے تم کو ٹوٹنے کے لیے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے گے۔ اکثر تو زیادہ اس سورہ طلاق کے جو طلاق کے بارے میں جو یہ باتیں ہیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں، اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مختصر طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک حساب رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب آپ اپنے بیویوں کو طلاق دو تو کیا کرو؟ ان کی عدت کے لیے دیو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کا حیض، جب ماہواری کا جو حیض کا پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ سائیکل ہے، وہ سائیکل کے ختم ہونے کے بعد دو۔ یعنی اگر آپ ایک آدمی کے لیے آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کو ارادہ ہی کر لیے ہیں طلاق دینے کا تو آپ اس پیریڈ میں طلاق نہیں دے سکتے کہ جب وہ حائضہ ہو، ٹھیک ہے؟ حائضہ کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے، جب وہ حیض اپنا کمپلیٹ کر لے تو اس کے بعد اس کو طلاق دو، تاکہ وہ اپنے 3 حیض یعنی اپنی عدت کو مکمل کر سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ فار ایگزامپل جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کے بغیر طلاق دو۔ یعنی صرف حیض سے پاک ہو گئی اور حیض سے پاک جسٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہم بستری فزیکل ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے بعد آپ اس کو اگر طلاق دیتے ہیں تو اس کا بھی آرڈر نہیں ہے۔ حیض کمپلیٹ ہو جائے اور وہ پاکی حاصل کرے اور آپ کا فزیکل ریلیشن شپ نہیں مینٹین کرنا، اس کے بغیر آپ کو جب طلاق دینے کا ہے، طلاق کبھی اٹھے، کوئی بھی سچویشن میں اٹھے طلاق دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک رول بتایا ہے کہ تم اگر ڈیسائیڈ ہی کر لو اپنی بیوی کو چھوڑنے کا تو اس کا کچھ رول ہے، وہ رول کے مطابق کیا کرو؟ طلاق دو۔ حالت طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں بھی آپ طلاق نہیں دینا ہے، اور جب پاکی عورت حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد آپ ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد طلاق دیتے ہیں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہم بستری کی وجہ سے اس کو حمل ہو سکتا ہے، یعنی وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ بغیر ہم بستری کے طلاق دینے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آرڈر بتایا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے معاملہ جہاں کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو جب طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نکاح کی جب آیت دیکھیے، نکاح کی آیت دیکھیے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ جب تم نکاح کر رہے ہو تو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ جب ایک رشتے میں جڑنے جا رہے تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، جب ایک رشتے کو آپ توڑنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم ناحق یہ کام کر رہے ہو تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بول کر اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکل جائیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر اسلام کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جو اسلام کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ بتا رہے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ان کا گھر جیسے یہاں پر دیکھیے خاص ان کے گھروں سے، یعنی
ایک عورت جب نکاح کر کر اپنے شوہر کے گھر چلے جاتی ہے تو وہ اس کا گھر ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ چاہے تو بول سکتے نا کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی شوہر کا گھر نہیں بول رہے، وہ عورت کا گھر ہو جاتا ہے. جب وہ نکاح کر کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ گھر اس کا گھر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں بول رہے کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے. یعنی آپ کے شوہر اگر آپ کو طلاق دے دیے یا پھر ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، اپنے ہی گھر میں رہنا ہے، گھر سے نہیں نکلنا خود سے بھی اور نہ شوہر اسے نکالے. کیوں یہ بات بتائی گئی؟ کیونکہ دیکھیے جب انسان گھر میں ہوتا ہے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہے کہ جب اگر عورت گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے مرد کا دل پگھل جائے اس کے لیے، اس کی خدمت کرے گی، اس کے لیے کھانا پکائے گی، تیار ہوگی، یعنی ایک کوئی بری ریزن، کوئی بری چیز کی وجہ سے اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو دوسری اچھائیاں وہ دیکھے گا. جب اس سے غصہ ناراض ہوگا تو وہ گھر میں ہوگی تو دیکھے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، ہو سکتا ہے پھر سے وہ رشتہ جڑ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہی ہے کہ طلاق دے مرد. تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، حالانکہ یہ جائز چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے طلاق دینا. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، وہ خود بھی نہ نکلے اور نہ نکالے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مرتکب ہو. یعنی یہاں اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گھروں سے نکالنے کے بارے میں اور طلاق دینے کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر وہ برائی کا کام کر رہے ہو، یعنی بے حیا یا بدکار عورت ہو، تو ایسے معاملے میں اس کو طلاق دو. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو ریزن نہیں بتانا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ تم کو دھوکہ دے رہی ہے، تمہارے ساتھ ریلیشن رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اگر کوئی ریلیشن قائم کرتی ہے تو ایسی صورت میں تم سدھارو، نہیں تو طلاق دو اور نکالنے گھر سے نہ نکالو. اگر وہ بے حیا ہے تو ایسی صورت میں تم اسے نکالو. یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. کیا یہ تمام جو باتیں آئی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اور وہ نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر میں تم کو دے رہا ہوں کہ تم طلاق دو تو عدت کا خیال رکھو، یعنی حیض کا خیال رکھو، اور اس کے بعد بولے کہ اگر تم دے بھی دیے تو اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، اور کیا ہے خود بھی نہیں نکلنا ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حدود ہیں. یہ تمام چیزوں کا طلاق دینے کے ٹائم خیال رکھنا ہے. بس غصہ آ گیا، غصے میں آئے طلاق بول دی، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز مینٹین کیے ہیں، کچھ رولز لگائے ہیں ہم پر، تو ان رولز کا خیال رکھو بول رہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بول رہے جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، اللہ کے حدوں کی پاس نہ رکھے، اس سے وہ آگے بڑھ جائے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس نے خود اپنے آپ پر، اپنی جان پر کیا ظلم کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ غصے میں اگر نکال دے گا تو نقصان اس کا ہوگا. اگر وہ گھر میں ہوگی تو اللہ آگے بات بتا رہے، دیکھیے وہ نہیں جانتا شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عورت کے لیے اس مرد کے دل میں محبت پیدا کر دے. ہو سکتا نا؟ تو یہی بات اللہ بول رہے کہ شاید محبت پیدا ہو جائے، اس وجہ سے اس کو گھر سے نہ نکالو. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دوسری آیت میں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو پھر انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو.
یعنی عدت کو پہنچ جائے، یعنی اب عدت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حیض اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے، اگر آپ ارادہ ہی کر لیے طلاق دینے کا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر وہ اپنی عدت یعنی اپنا حیض کمپلیٹ کر لے تو اسے چھوڑنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے چھوڑو، یا پھر تم اسے بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو، اس کے معاملے کو درگزر کرو، اس کی غلطیوں کو درگزر کر کر بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو، نہیں تو پھر تم کیا کرو؟ اسے چھوڑ دو بھلے طریقے سے۔ بھلے طریقے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو جب طلاق کا وقت آتا ہے، جب طلاق دیتے ہیں، تو اس طرح مرد اپنی بیوی کی برائیاں لوگوں میں معاشرے میں بیان کرتا ہے، اور عورت بھی اپنی دفاع میں مرد کے بارے میں کچھ برائیاں بولتی ہے۔ دونوں جب ایک رشتے سے ٹوٹتے ہیں تو دونوں بھی اپنی زندگی کے پرسنل باتیں لوگوں کے سامنے، وہ ان کی برائی، مرد عورت کی برائی کرتا ہے، عورت مرد کی برائی کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کر کر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بول رہے ہیں یہ طریقہ نہ اپناؤ، بلکہ اگر تم چھوڑنے کا ارادہ کرے تو اس کو بھلے طریقے سے چھوڑو، اس کے اوپر لان تان نہ لگاؤ، برے بھلے باتیں نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کے لیے بھی، دونوں کے لیے آرڈر یہی بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اور اپنے میں سے دو عدل گواہ بنا لو، یعنی مرد اور عورت کو دونوں کو بول رہے کہ اپنے طرف سے دو گواہ بنا لو، اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو سے مراد کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو، دو عادل شخص کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یعنی کس کے لیے بول رہے یہ بات؟ جو گواہ بن رہے وہ لوگوں کے لیے یہاں پر بات آ رہی کہ وہ لوگ کیا کرے؟ گواہی دے تو صحیح گواہی دے۔ یہی ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہی نصیحت ہے، جب تم گواہی دو تو صحیح گواہی دو، کیونکہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے اور آخرت کے دن یعنی اللہ کے سامنے جا کر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اس چیز پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے تقوی اختیار کرے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر طلاق کے مطابق اور ان جنرل، ایک جنرل بات میں بھی اگر ہم اس آیت کو لیں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے جو طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ بول رہے یہ طلاق کی آیتیں لا کر یہ بات بول رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور اگر یہی آیت کو ہم ہمارے جنرل لائف میں لیں گے، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے اب ہم پاس پیسے نہیں ہیں، اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ ہم حرام کمائی، تو پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، تنگ دست کی وجہ سے حرام کی طرف تو نہیں جائے۔ اللہ تعالیٰ بیمار ہیں تو کیا ہم کنودیت ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو رہی، ناشکری بیماری کی وجہ سے ہم ان کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں تو پریشانی کے لیے ہم دوسروں کو اپنا مشکل کشا تو نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اولاد نہیں ہو رہی تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اولاد مانگ رہے ہیں؟ ڈرو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر معاملے میں ان جنرل لے لو آپ کہ ڈرو اللہ سے۔ اگر جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے کو آسان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 بینیفٹس بتائی ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بینیفٹس بتائے ہیں۔ کیا؟
کہ اللہ تعالیٰ پہلی چیز، پہلا مشکلات سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ آسان کرتے بول رہے، دوسری بات یہ بول رہے ہیں کہ روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ دیکھیے یہ آیت کو کوٹ کیجئے سب لوگ، میں سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، آیت نمبر 2 کا آخری ٹکڑا اور آیت نمبر 3 کا شروع کا ٹکڑا جو ہے اس کو کوٹ کیجئے، بار بار دیکھیے، بار بار اس کی تفسیر کو دیکھیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا معاملہ اللہ تعالیٰ بولے، ڈر کیسا ڈر؟ دل میں، اللہ کا ڈر دل میں ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، یہاں پر بول رہے۔ دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ مشکلات سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرے گا، دوسرا فائدہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کیا ہو، اور تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ اس کے لیے ایسے اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے اس کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے درس میں ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔